अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के सरबराह की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे दूसरे दिन भी जारी हैं। TLP का मौक़िफ़ है कि फ्रांस का सफ़ीर मुल्क बदर होने तक धरने जारी रहेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों से जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। DG खान में तो एहतजाजी मुजाहिरीन ने 21 पुलिस एहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया। यकीनन पुलिस ने भी कई शहरों में सड़कों से कारकुनान को हटाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार किया होगा, लेकिन मेरे मुहिब्बे वतन भाइयों, मेरे वतन अजीज़ का मुस्तक़बिल, मैं आप लोगों से इंतहाई आजिज़ी के साथ कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। आपके मुतालबे पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। हुकूमत को भी जल्द अज जल्द असेंबली में ये मसला रखकर इस पर फैसला करना चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? क्या ये वही अमल नहीं है जिससे यूरोपीय ताकतें खुश हों? क्या ये वो नहीं कहेंगे कि अच्छा है ये आपस में लड़ते लड़ते मर जाएं? क्या ये वही अमल नहीं है जिससे ला इलाहा की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में इंतशार हो? क्या इस अमल से मुसलमान दुश्मन को फ़ायदा नहीं होगा? एहतजाज करें लेकिन रास्ते बंद ना करें, सड़कें बंद ना करें। एहतजाज करें लेकिन तशद्दुद ना करें। एहतजाज करें लेकिन जलाओ घेराव ना करें। यकीनन हम सब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ मुल्क में 24 घंटों से पिछले 24 घंटों से हो रहा है वो भी रसूल खुदा की तालीमात के मुताबिक नहीं है। यकीनन हम में बेहतर वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कोई ऐसा अमल ना करें जिससे पाकिस्तान पर सवाल उठे। इस मुल्क को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाले वक्तों में यहाँ से जो पैगाम जाए वो इस्लाम दुश्मनों के लिए लर्जा तारी कर देने वाला हो। आगाज़ करती हूँ प्रोग्राम का, पॉइंटर्स दिखाती हूँ आपको आज के, फिर उसके बाद इस सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आगाज़ में जो बात की, तहरीक लब्बैक के धरने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं, सड़कें बंद हैं, गाड़ियाँ जला दी गई हैं, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 1000 के करीब कारकुनान हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल है क्या, इसको समेटने के लिए क्या किया जा रहा है? रिपोर्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान भी होंगे कराची से, लाहौर से नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद है रियाज अहमद। रियाज, आपकी तरफ आ रही हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है? कुछ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए, और मकामात कौन से हैं जहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिन्हें ब्लॉक किया हुआ है? जी, मुजाहिरीन जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अभी भी बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि जिससे ये कहा जाए कि इनको हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। जिन पॉइंट्स पर ये लोग बैठे हुए हैं उनमें लाहौर के जो एंट्रेंस हैं और लाहौर के दाखिली या खारजी रास्ते जिसे हम कहते हैं वहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जहाँ पर इनका जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर मुल्तान रोड है वहाँ पर बैठे हुए हैं। शदारा में ये लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा सगिया पुल और शेराकोट ठोकर न्याज़बेर पर बैठे हुए हैं, मुल्तान रोड पर बैठे हुए हैं, और भट्टा चौक है। इसके अलावा करोल घाटी रिंग रोड, ये मेन पॉइंट्स है जहां पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी जगह वहां पर भी ये बैठे हुए हैं, लेकिन लाहौर के तकरीबन 22 से 23 पॉइंट्स ऐसे हैं इनकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है। यहाँ तो ट्रैफिक वहां पर बिल्कुल स्लो है, और यहाँ फिर ट्रैफिक ज्यादा दबाव होने की वजह से वहां पर जैम है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। अभी तक लाहौर में जो है वो इन मुजाहिरीन से झड़पों के दरमियान पुलिस के 40 एहलकार जो है वो जख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक पुलिस एहलकार मोहम्मद अफजल जो कांस्टेबल था वो इसमें जाँ बहक हुआ है, जिसकी नमाज जनाजा कुछ देर पहले पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा की गई। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक उनको जो जिस तरह के अहकामात मिले हैं वो उस तरह ही किया जा रहा है। अभी तक हमने ये रोका हुआ है कि वो मजीद आगे ना बढ़े। वहाँ पर पुलिस एहलकार कोशिश की जा रही है कि वहाँ तक ही उनको रोका जा सके, लेकिन जहाँ जहाँ इनके मुजाहिरीन बैठे हुए हैं वहाँ पर पुलिस एहलकार कोई भी नहीं है, क्योंकि कल तोड़ फोड़ हुई है या पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, तो इसके मुकदमात वगैरह दर्ज हुए? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हुए हैं। शदारा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें इनका जो मरकजी रहनुमा है मजहबी जमात के जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और उन्हीं की वजह से उनको हिरासत लेने की वजह से जिसकी वजह से ये सारा एहतजाज का सिलसिला हुआ है, वो 4 मरकजी रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया है। उन पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अहमद रहमान भी साथ मौजूद है मेरे कराची से। अहमद, आप बताइएगा यहाँ पर कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, और आज तो फिर दिन भी ऐसा है, लोगों को घर पहुँचने की भी जल्दी होगी। शाहराह फैसल का क्या हाल है? मुख्तलिफ अहम शाहराह उनका क्या हाल है?
جی دیکھیں ویسے کراچی میں کیونکہ رات گئے ہی پولیس کی جانب سے دھرنے جو ہے وہ ختم کرانے کی کوششیں کی گئی تھی. پولیس اور جو مظاہرین تھے ان کے درمیان کئی جگہ جو ہے وہ جھڑپیں ہم نے دیکھی ہیں. اسٹار گیٹ ہو, چاہے وہ شارع فیصل یا پھر یونیورسٹی روڈ, حسن اسکوائر یا پھر بلدیہ ہب ریور روڈ ہو یا پھر اورنگی ٹاؤن ہو, ان تمام ہی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ پولیس اور مشتعل مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں. مسلسل مظاہرین جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ سڑکیں جو ہے وہ بلاک رکھی جا سکیں, لیکن پولیس کی نفری جو ہے وہ شیلنگ کر کے ہوائی فائرنگ کر کے جو ہے وہ مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی رہی. ابھی بھی جو ہے وہ بلدیہ 4 نمبر یعنی کہ جو ہب ریور روڈ کہلاتا ہے وہاں پر پولیس اور مظاہرین میں نہ صرف جھڑپیں جاری ہیں بلکہ پولیس کی نفری اگر پیچھے ہٹتی ہے تو جو مظاہرین ہیں وہ پھر جو ہے وہ سڑک پر آ جاتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں. یہی حال جو ہے وہ شارع فیصل کا اسٹار گیٹ کا بھی ہے کہ وہاں پہ بھی مظاہرین فٹ پاتھ پر جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن جیسے ہی پولیس کی نفری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے تو اس کے بعد مظاہرین پھر سڑک پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر پولیس کی نفری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور سڑک کو جو ہے وہ کھول دیتی ہے. کراچی میں گزشتہ روز 8 مقامات پر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا اور احتجاج جو ہے وہ جاری تھا. خاص طور پر کراچی کی مین 3 سڑکیں جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے جن کو مین آرٹریز بھی تصور کیا جاتا ہے, جس میں ایم جناح روڈ ہے, ایک یونیورسٹی روڈ ہے اور ایک شارع فیصل ہے. تینوں ہی جگہوں پر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا. اس کے علاوہ پھر اورنگی ٹاؤن میں دھرنا دیا گیا تھا. اچھا احمد, جس طرح آپ سچویشن بتا رہے ہیں تو اگر میں لاہور سے اس کا مقابلہ کر رہی ہوں تو قدرے بہتر کراچی میں سچویشن ہے. وہاں پر 40 سے زائد مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں, پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی ہے. خدا نخواستہ کچھ اس طرح کی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کی کوئی ناخوشگوار واقعہ کراچی میں تو نہیں ہوا ہے؟ جی دیکھیں 7 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے وہ کراچی میں بھی زخمی ہوئے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں ایک پولیس موبائل تھی ریپڈ ریسپانس فورس کی, اس موبائل کو نہ صرف جو ہے وہ مظاہرین نے الٹ دیا تھا بلکہ اس میں سوار جتنے بھی اہلکار تھے 4 اہلکار تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جیسا کہ پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح 2 اہلکار اور ہیں جن کو جو ہے وہ ٹاور پر پتھر مار کے جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے, یہ بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے. اس طرح تقریباً 7 پولیس اہلکار ہیں جو ہے وہ مختلف مظاہرے میں زخمی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, عمر آصف بھی ہیں ساتھ میرے راولپنڈی سے. عمر بتائیے گا راولپنڈی کا کیا حال ہے؟ جی بالکل, دیکھیں دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی میں بھی جو لیاقت باغ چوک ہے مری روڈ کا, اس پہ آج دوسرا دن ہے ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے دھرنا دیا گیا. اگر شہر بھر کی صورتحال دیکھی جائے تو جو جڑواں شہروں کا سنگم ہے فیض آباد, اس پر کنٹینرز لگا کے اس کو بلاک کیا گیا. شمس آباد کے قریب جو ہے بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا کے اس جگہ کو بالکل بند کیا گیا اور اس کے پیچھے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. ان کنٹینرز لگے ہونے کی بنا پر جو شہری ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اگر جو شہر کی مرکزی شاہراہ ہے مری روڈ اس کو دیکھا جائے تو اس پہ فلائی اوور جو ہیں 2 ان کو ایک جانب سے بند کر دیا گیا ہے اور ایک اور راستہ جو 9th ایونیو سے راولپنڈی کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو بھی بالکل بند کیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری جہاں جہاں بند کی گئی جگہیں وہاں پہ موجود ہے. البتہ اب تک پولیس اور جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں ان کے درمیان کس طریقے کی جھڑپیں دیکھنے میں نہیں آئی, لیکن چونکہ جگہ جگہ بلاک کیا گیا اس وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آج دوپہر 3 بجے قریب جو ڈی سی راولپنڈی ہیں وہ جو احتجاجی ہیں ان کے پاس آئے, ان سے مذاکرات کیے لیکن مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور وہ یہاں سے واپس چلے گئے. کارکنان کی جانب سے لیاقت باغ چوک سے لے کے مریر تک راستے پہ رکاوٹیں بھی لگائی گئی ہیں اور کسی کو بھی گاڑی اور موٹر سائیکل سمیت وہاں پہ نہیں آنے دیا جا رہا. جو شخص پیدل بھی وہاں پہ آتا ہے اس کے باقاعدہ کارکنان کی جانب سے تلاشی لی جاتی ہے اور پھر بھیجا جاتا ہے. اور جو میٹرو بس اسٹیشن ہے لیاقت باغ کا, کل رات جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اور تاحال وہ ادھر بھی موجود ہیں. اور چوک جو لیاقت باغ چوک ہے اس کے بند ہونے کی بنا پہ جو وہاں سے دیگر بازاروں اور جگہوں کو راستے جاتے ہیں وہاں پہ کسی طریقے کے جو ٹریفک ہے اس کا فلو نہیں ہے. جی صحیح, بہت بہت شکریہ. نگان میرے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر اپیل کروں گی کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ بھی ہماری تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, پی ڈی ایم کی اس وقت کیا سچویشن ہے, پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے. دیکھیے ناظرین, کل پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. جے یو آئی فے نے رد عمل دیا کہ ہم ان کے جانے پر خوش ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بولے اب ہم یکسوئی سے حکومت مخالف تحریک چلائیں گے. لیکن پھر آج خود ہی جے یو آئی نے یو ٹرن لیا اور مولانا نے پی ڈی ایم اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کو نظر ثانی کی مہلت دی ہے. ان کے استعفے پینڈنگ ہیں, وہ ہم سے رجوع کر لیں, وضاحت طلب کرنا ہمارا حق تھا. لیکن مولانا نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ان کی شخصیت کو مجروح کیا ہے جس کا مولانا کو بڑا افسوس بھی ہے. شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے, باپ کو باپ بنائیں گے.
गैर जरूरी तौर पर इसको इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। वो PDM का सरबराही इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते, वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते। बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि PDM एक बहुत ही संजीदा फोरम, आज भी हम इस फोरम के उस अजीम मकसद को मद्देनजर रखें, हम आपस में बैठकर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना साहब की इस बात पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी आया। फजलुर रहमान का बाप को बाप बनाने का बयान मुनासिब नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जवाब में हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि मौलाना साहब अपने अल्फाज वापस लेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने कहा है, ये सुनिए जरा। बातें अफराद नहीं होते मौलाना, आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं तवक्को कर रहा हूं कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। मेरे मेहमान दोनों साथ ही मौजूद होंगे, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से जावेद अब्बासी साहब साथ मौजूद होंगे। दोनों को खुशामदीद कहूंगी, लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा मिक्स प्लेट होकर चलना पड़ेगा क्योंकि रमजानुल मुबारक का चांद भी है। उस हवाले से भी जो अपडेट्स आ रही होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगी। उससे पहले PDM के हवाले से मैं बात कर रही थी। जावेद अब्बासी साहब, सर खुशामदीद कहूंगी आपको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं बिलावल के मुतालबे को फाड़ कर फेंकता हूँ। एहसन इकबाल साहब ने सर पीपल्स पार्टी के लोगों को ग्रुप से ही निकाल दिया है। गफूर हैदरी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के जाने से उनको खुशी हुई है, लेकिन इजलास के बाद सर PDM कह रही है एक मौका और है, सोच लें। सर ये क्या मजाक है? एक फैसला कर लें, पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, हमारी ख्वाहिश थी, अब भी है कि ये PDM के प्लेटफॉर्म पर हम सारे इकट्ठे हों, और उसकी एक वजह थी इकट्ठे होने की। जाहिर है हम सियासी जमातें, हमारा अपना अपना नजरिया है, आइडियोलॉजी है, सोच है, हम सारे हमारे कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन एजेंडे पे जो हम वहाँ इकट्ठे हुए थे वो थे कि इस मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, इस मुल्क के इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, इस मुल्क में जो गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशू हैं, इस मुल्क में जो गुर्बत बढ़ रही है, ये बड़े इशू थे जिनके लिए हम इकट्ठे हुए थे कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान की आवाम की जान इस मौजूदा हुकूमत से छुड़ाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। तो उसमें तो अभी भी हम सारे की सोच एक ही है। बड़ी बदकिस्मती हुई है कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस जो आगे हैं, जो ओपिनियन जो है हमारे दरमियान, पहले सिर्फ ये था कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था, बाद में मिसट्रस्ट बड़ा बढ़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर होता कि उन्हें जो मौका मिला था, उनको कहा गया था कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आपने मुस्लिम लीग से वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहिए था। हमने जब कहा कि हम गिलानी साहब को वोट देंगे तो हम सारी जमातों ने गिलानी साहब को वोट दिया सेनेट का, और उन्हें सेनेटर बनाया। फिर मैंने कहा कि वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़के, सारी जज जो PDM की जमातों ने उनको सेनेट का चेयरमैन का लिए वोट दिया है। ये फैसला खुद PDM के प्लेटफॉर्म पर हुआ था। ये हमारा ना मुस्लिम लीग नून का था, ना किसी एक पार्टी का था। और इसका अनाउंसमेंट मियां इफ्तिखार साहब ने किया था, जिनका तल्लुक ANP से था। जी अच्छा जावेद साहब, अभी आपने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी भी और ख्वाहिश है भी। सर कल राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये दोनों फरमा रहे थे कि जी गिलानी साहब के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा हो सकती है, बन सकती है। सर आज जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब नजरसानी की बात कर रहे हैं तो पीछे शाहिद खाकान अब्बासी खड़े हुए गर्दन हिला रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी गिलानी साहब के बतौर ऑपोजिशन लीडर कबूल है PDM में, नहीं कबूल है? सर देखिए जी, मैं कहता हूँ कि PDM के प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कशन हो सकती है। ये जो शो काज नहीं था, बल्कि ये यही क्लैरिफिकेशन थी कि आपने एक हुकूमती जमात के साथ मिलकर आपने आपको अपोजिशन डिक्लेयर कर दिया। उससे बेहतर होता कि अगर आपने अपोजिशन लीडर बनना था तो ये मामला PDM के प्लेटफॉर्म पर लाते, वहां डिस्कस होती और कहते हैं जो अर्लियर पहला फैसला हुआ हम इसको चेंज करते हैं, और आप अपोजिशन लीडर गिलानी साहब को वो होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, कोई भी वजह हो सकती थी। और फिर बैठकर अगर ये मामला हल हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बनिस्बत कि उन्होंने अकेले फैसला कर लिया कि हम। जावेद साहब शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी तफसीली तौर पर बात कर दी, लेकिन मेरा सर सवाल बड़ा सिंपल सा है। मैं ये पूछ रही हूँ ऑपोजिशन लीडर सेनेट की हैसियत से गिलानी साहब के होते हुए PDM में पीपल्स पार्टी कबूल है या नहीं है? सर देखिए जी, ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना मेरे पास ये इख्तियारात है, ये PDM की लीडरशिप ने फैसला करना है। मुझे उनसे भी उम्मीद यही है कि एक ऐसा अच्छा फैसला आना चाहिए जिसमें अब भी PDM की जो सारी सियासी जमातें उनको दोबारा
ایک ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے مسائل بڑے ہیں، ان پہ اکٹھا ہونے کے لیے ہم سب کو بہت ہی ضرورت ہے. مجھے اب اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ امید اب نہیں رہی ہے جو 2 دنوں سے پچھلے دنوں سے یہ اب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی اگر ایک چانس مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں اور انہیں بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو ضرور نکالنا چاہیے. اچھا سر، جب یہ گیلانی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر اناؤنس کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس وقت مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ ڈورے کہیں اور سے ہل رہی ہیں. تو اب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں الگ کی ہیں، تو یہ بھی کیا کسی اور کے کہنے پر ہی کیا گیا ہے؟ ایسا سمجھتی ہے مسلم لیگ نون؟ دیکھیں جو ایک اپنی سیاسی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کی جماعت کے اوپر کوئی ایسی بات کروں؟ ان کا اپنا حق ہے. وہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. وہ ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر ضرور ہمارے ساتھی رہے ہیں اور ہماری ایک سوچ تھی، لیکن نہ ہم انہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے کوئی خواہش کر سکتے ہیں، نہ میں ان کی پالیسیوں پر. یہ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسزم تو ہو سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کی سوچ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حق پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. میری اب بھی خواہش ہے کہ انہیں اس حکومت کے خلاف ان کی سوچ وہی رہنی چاہیے جو ان کی پہلے تھی. اس حکومت کے خلاف انہیں وہی جدوجہد کرنی چاہیے جو پہلے وہ کہہ رہے تھے. اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے ان کا رویہ سر شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. سر نہیں کرنا چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خواہش یہی ہے کہ سارے مل کر ہم اس ملک کی عوام کو جو مشکلات ہیں، اس ملک کے جو ابھی بڑے بڑے مسائل ہیں، جو آٹے کا دیکھ لیں، چینی کا دیکھ لیں، اس کا دیکھ لیں، گندم کا سکینڈل دیکھ لیں، دوائیوں کا دیکھ لیں، پیٹرولیم کا دیکھ لیں، تو اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے حکومت سٹرانگ ہوگی، حکومت کو زیادہ فائدہ ہوگا. ہمیں انہیں موقع نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پھر ایک دفعہ سر جوڑ کر. پھر سر عوام بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے وہ عوام کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ سر ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، آپ لوگوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے، ایک دوسرے پر بات نہیں کرنی تھی الگ ہو کے بھی سر، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ ذرا سنیے گا. مریم صاحبہ کی بلاول کی کچھ میں باتیں سنانا چاہ رہی ہوں آپ کو، پھر اس پہ بات کرتی ہوں آپ سے. ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے. آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، باپ سے ووٹ لے لیے. اور بلاول آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ہمیں دیکھا ہے ہم الیکشنز میں ایک دوسرے کے مقابلے تو کرتے ہیں نا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم اس قسم کے حرکتیں کبھی نہیں کریں گے. تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا. کیوں بلاول؟ عزت کریں گے ایک دوسرے کی. ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر اپنا سیاست کرتے رہیں گے. سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، وہ تو لفظ میں نے دیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے. کیوں بلاول؟ جاوید صاحب کیا یہ اچھا ہوتا سر 1 سال ہی کم از کم اپنے کہے پر قائم رہتے؟ جی بہتر تو یہی تھا. ہم سب یہی سمجھتے تھے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے تھا کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کے درمیان 90 اور 80s اور اس کے بعد کے الیکشن میں بڑا بیٹر ایکسپیرینس بھی رہا ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف سخت استعمال کرتے رہے، ظاہر ہے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے. پھر سی او ڈی میں ہم اکٹھے ہوئے تو بہت ساری چیزوں پہ ہمیں ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہمیں آئندہ چیزیں آگے لے کے چلی، جو اس کی کامیابی ہوئی ہے. پھر ایک بڑا یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا تھا سب نے مل کر. لیکن اگر دیکھیں یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم اندر بیٹھ کر اگر بات کریں تو اس پر عمل کریں. ہم اگر نہ اتفاق کریں تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم اندر کوئی اور بات کریں اور باہر نکل کر اگر ہمارا عمل مختلف ہو تو پھر دوسری جماعتیں کو دکھ ہوتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو حکومت کے خلاف ایک ایجیٹیشن اور تحریک چل رہی ہے وہ کمزور ہو جائے گی، وہ کمزور ہوتی ہے. صحیح. رویت ہلال کمیٹی کے نئے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی کوششیں بلاخر رنگ لے آئی ہیں. پورے ملک میں اب ایک ساتھ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا. اس سلسلے میں رویت ہلال کمیٹی کی کوششیں یقیناً قابل ستائش ہیں، جنہوں نے مفتی پوپل زئی صاحب دیگر علماء کرام کو آن بورڈ لیا. اس بار رویت ہلال کا اجلاس پشاور میں ہوا ہے. وزارت سائنس سے بھی ٹیکنیکل معاونت دی گئی ہے. کافی عرصے سے خیبر پختونخوا کے کچھ حلقوں کو شکوہ تھا کہ شاید ہماری شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا، بات کو سنا نہیں جاتا.
تو اس بار ان کی شکایات کا ازالہ کیا گیا ہے. امید ہے انشاءاللہ اسی طرح عید الفطر بھی اسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پورے ملک پہ انشاءاللہ ایک ساتھ منائی جائے گی. علامہ طاہر اشرفی کر چکے ہیں پروگرام میں. میں خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت رمضان کی مبارکباد آپ کو. کئی عرصے بعد ایک ساتھ الحمدللہ ہم پہلا روزہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں ملک پہ. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ عید بھی ایک ساتھ کریں گے. سر یہ جو پروسیس تھا پورا مفتی پوپل زئی صاحب کو منانا, تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا, یقیناً یہ نئی ٹیم ان کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں. کیسے ممکن ہو پایا مفتی صاحب یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو, پوری قوم کو, امت مسلمہ کو اس رحمت والے, عظمت والے, مغفرت والے مہینے کی آمد پر مبارک بھی دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی رحمتوں مغفرتوں کے نتیجے میں یہ جو وبا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اور جو امت مسلمہ کا کرب ہے اور آزمائش ہے, اس کو ختم کر دیں. آمین. وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کا یہ وعدہ بھی تھا اور کوشش بھی تھی, اور انہوں نے آج سے 4 ماہ پہلے یہ ہدایات دی تھی کہ اس بار ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ہم قوم کو ایک چاند دیں, ایک روزہ ہو. اور اس حوالے سے جو نئی رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی گئی, اس میں ہمارے بھائی عبدالخبیر آزاد صاحب بڑے باصلاحیت ہیں, اسی طرح فواد چودھری صاحب نے, ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب نے, میرے دفتر نے, ہم سب نے علماء مشائخ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس بار ہماری کوشش یہ ہے, حکومت کی کوشش یہ ہے, وزیر اعظم صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ ہم نے قوم کو جمع کرنا ہے ایک جگہ اور ایک چاند ہو. تو آپ نے دیکھا تھوڑی محنت اور کوشش سے سب نے تعاون کیا. میں پوپل زئی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تمام علماء مشائخ کا بھی, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے تعاون کیا. علامہ صاحب ہر دفعہ یقیناً بے شک کوششیں کامیاب ہوئی ہیں, یقیناً ہر دفعہ حکومت کی جانب سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ملک کو ایک چاند دیں, لیکن مفتی پوپل زئی صاحب کو منانا, اس بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ مسجد قاسم کا کوئی نمائندہ تھا حکومتی کمیٹی میں سے؟ ساتھ رابطے میں تھے اور وہ رابطے میں تھے, اور یہ طے تھا کہ باہمی مشاورت سے اگر ان کے ہاں کوئی ایسی شہادتیں آئیں گی تو وہ ضرور ہم دیکھیں گے. رویت ہلال کمیٹی اس کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھے گی, اور الحمدللہ آج تو اس طرح پورے ملک کے اندر چاند نظر آیا کہ ان کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ لاہور سے, باقی جگہوں سے, جس طرح کے مولانا عبدالخبیر صاحب نے بتایا, تو یہ شہادتیں موصول ہوئیں. فبحمد اللہ علی ذالک, اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو اس مبارک چاند کے ساتھ متحد کیا ہے. اور میں گزارش کروں گا سب سے علامہ صاحب, کے شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں رجوع آج 2 اجلاس ہوئے ہیں یا ایک اجلاس ہوا ہے, یا پھر وہ حکومت کی معاونت کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں, ان کا اجلاس تو وہ ایک روایتی اجلاس ہے جو مسجد قاسم خان میں ایک عرصہ طویل سے 80 سال سے بھی زیادہ ایک ان کی روایت ہے, لوگ وہاں آتے ہیں. لیکن جو رویت ہلال کمیٹی ہے حکومت کی, اس کا اجلاس جو ہے وہ ایک ہی ہوا ہے, لیکن ہم رابطے میں تھے, متصل تھے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اور ہم تمام علماء مشائخ کے, پوپل زئی صاحب کے بھی, باقی تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں. اور محترم وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ شہادت جہاں سے بھی موصول ہو رہی ہوں, فیصلہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا جائے گا, اور وہی فیصلہ مانا جائے گا جو حکومت کی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. جی یہ بالکل طے تھا کہ شہادتیں, بات یہ ہے, اختلاف ہی اصل یہ تھا کہ مسجد قاسم خان کے یا ہمارے خیبر پختونخوا سے دوست یہ کہتے تھے کہ ان کی شہادتیں نہیں دیکھی جاتی, ان کی شہادتوں کو نہیں لیا جاتا. اور یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی کہ وہ شہادتیں, کیونکہ لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں, چاند تلاش کرتے ہیں, وہ جب نیچے آتے تھے اس وقت تک اجلاس ہی ختم ہو جاتا تھا.
تو لہٰذا جب یہ طے ہو گیا کہ جی شہادت کہیں سے بھی آئے اس کو قرآن اور سنت کے معیار پہ دیکھا جائے گا کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے، جو شہادت دینے والا ہے وہ ثقہ ہے نہیں ہے۔ علامہ صاحب اگر میں یہ کہوں کہ کمیٹی کی سربراہی تبدیل ہونے سے ایسا ہوا ہے تو یہ درست ہوگا کہنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو دلچسپی حکومت کی ہے، بلا شبہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میرے بھائی ہیں عبدالخبیر آزاد صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ایک سرکار حکومت کا بھی، پرائم منسٹر کا، وزارت مذہبی امور کا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی کہ ہم کیوں نہیں ایک روزہ کر سکتے، کیوں نہیں ایک عید کر سکتے، کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو جب یہ آپ نے نیت ٹھیک ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت خالصتاً یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور چاند کو ہم نے نہ پنجابی بنانا ہے، نہ پختون، نہ ہزارہ، نہ بلوچی، چاند تو چاند ہے جس سے لوگوں کو راحت ملے، جس سے لوگوں کو اطمینان ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی ہے۔ جو بھی اس میں، فواد چودھری صاحب کا بھی میں یہ عرض کروں گا، انہوں نے بھی اس معاملے میں ہم نے جو ان سے گزارشات کی انہوں نے تسلیم کی، میں بھی ان سے ملا 2 بار، عبدالخبیر آزاد صاحب بھی ملے، ہمارے نور اللہ قادری صاحب جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ بھی۔ تو ہم سب جب ایک ٹیم ہوتی ہے اور آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے آج کا دن ایک اور بھی کامیابی ہمیں حاصل کرنی ہے جو آلریڈی ہم حاصل کر چکے تھے، لیکن پھر اس بار یہ تھرڈ جو ویو ہے اس میں پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو کچھ خاص SOPs وغیرہ رکھی گئی ہیں رمضان کے حوالے سے؟ میں گزارش کروں کہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا نے تسلیم کیا تھا پچھلے رمضان میں کہ مساجد اور مدارس میں سب سے زیادہ SOPs پر عمل ہوا۔ اب بھی انشاءاللہ ہماری جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہماری انتظامیہ ہے، وہ اس کا بھرپور انداز سے خیال رکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں سینیٹائزر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، سپرے ہوئے ہیں، قالین جو ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے، اور جہاں پر کوئی قالین کی بڑی ضرورت ہے تو جو ہدایات ہیں کہ قالین کو دھوپ میں رکھا جائے، اور وہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور لوگوں سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلا شبہ ہمیں عبادت کرنی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، عبادت اور احتیاط ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ رجوع اللہ کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اپنے اس خالق و مالک کو راضی کیے بغیر تو کوئی چیز حل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کرونا نے دنیا کو بتا دیا، نہ علم چلے گا، نہ مال چلے گا، نہ پیسہ چلے گا، نہ طاقت چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا۔ سب بے بس ہے، ابھی تک بے بس ہے، تیسری ویو آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے۔ تو یہ رحمت کا پہلا عشرہ جو ہے نا، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کا عشرہ اللہ نے اس کو کیوں رکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ نقصان مالک ہمارے لیے نجات کا سامان کر دے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور پروگرام کے آخر میں ایک ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ آج میرا 7 سے 8 کا آخری پروگرام ہے۔ رمضان المبارک کے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پروگرام اپنے مقررہ وقت پر ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی سی ایک کوشش کروں گی کہ خود کو اور پاکستان کو نئی سوچ دوں۔ اس ماہ میں میں خود کو باور کروائیں گے کہ مہنگائی، کرپشن، ملاوٹ، ناجائز منافع خوری قانونی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ ہر چیز کا ذمہ دار زرداری، نواز شریف، عمران خان یا سرمایہ دار نہیں ہے، بلکہ میں، کرن ناز، آپ عبدالشکور، آپ اسلم، ہم ہیں۔ یہ برائیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہ سب حب دنیا کی وجہ سے ہے۔ میں ثابت کروں گی ناظرین کہ ہمیں کسی سیاستدان نے وہ جرائم کرنے کو نہیں کہا جو ہم صبح سے شام کرتے ہیں۔ میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس رمضان ہم صرف نماز نہ پڑھیں، اس رمضان ہم صرف روزے نہ رکھیں، اس رمضان ہم صرف تراویح ادا نہ کریں، اس رمضان ہم صرف زکوٰۃ نہ دیں، اس رمضان ہم دسترخوان بھی رزق حلال سے سجائیں، اس رمضان دعاؤں کو رد ہونے سے بچائیں، اس رمضان اپنی عبادات کو ردی کے ٹوکرے میں جانے سے بچائیں، اس رمضان اپنی عبادات کا سکون پھر سے حاصل کریں،
اس رمضان حق کی پہچان حاصل کریں. اس رمضان ہم اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں ملکی قانون سے تو بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جس دن نہ قانون سے بچنے کی کوئی جگہ ہوگی، نہ رشوت کام آئے گی، نہ چھپنے کے لیے کوئی سہارا ہوگا. اس دن جو بیویوں کو بنا کر دیتے ہیں نا سونے کے ہار، وہ آگ میں تبدیل ہو جانے. اولاد کو دلائی گئی گاڑیاں آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گی. بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر. دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب کرے. کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، صرف ظاہر میں نہیں، حقیقت میں بھی. اللہ نگہبان.